अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, हम अपने हर प्रोग्राम में बार बार ये जिक्र करते हैं कि इस वक्त जो सियासी इंतहा पसंदी है वो उरूज पर है, जो मुल्क की मईशत के लिए न सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि अंदरूनी और बैरूनी कौमी सलामती भी दाव पर लग रही है। पिछली हुकूमत की अगर बात की जाए तो यकीनन IMF के साथ उन्होंने सख्त मुआहदे किए, सख्त शराइत पर मुआहदे किए, उसके बाद उसी मुआहदे को लेकर उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। अब सवाल यहाँ ये साबित होता है कि ये एक सियासी जमात जो है वो रोज़ाना क्यों एक नया महाज खड़ा कर देती है। इस वक्त इक़्तिदार के हुसूल के लिए हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बार बार यू टर्न लिए और इस हवाले से कुछ मनफी खबरें जो कि मईशत के हवाले से मनफी खबरें जो है वो स्पेकुलेट की जा रही है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मुल्क दिवालिया होने वाला है। अब बात यह कि इसी खबर से न सिर्फ आवाम में एक इस्तराब पाया जाता है बल्कि जो मालियाती और बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनमें भी तशवीश पाया जाता है कि आपके अपने लोग ये बात क्यों कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी जो मौशी टीम है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मईशत को सही ट्रैक पर लेकर जाया जाए। तवातुर के साथ जो विजिट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, लेकिन हमने देखा कि अब नया जो एक पंडोरा बॉक्स खोला गया है घड़ी का, उस हवाले से सऊदी अरब में भी तो एक खफगी पाई जाती है। सवाल आज हम यहाँ ये करेंगे कि इन तमाम मनफी प्रोपेगेंडा चलाने के पीछे क्या मकासद कार फरमा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इन तमाम अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी है और अपील की है कि ऐसी बातों को न सिर्फ रद्द किया जाए क्योंकि ये सिर्फ न मईशत के लिए बल्कि मुल्की मफादात को भी इससे खतरात लाहक होंगे। उन्होंने कहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है, दिसंबर में $1 अरब के सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी बर वक्त होगी। पेट्रोलियम के ज़खायर के हवाले से उन्होंने बात की कि अभी वाफिर मकदार में मौजूद हैं, करंट अकाउंट खसारे को अच्छी तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं और आइंदा 1 साल के लिए तमाम बैनुल अक़वामी अदायगियों का इंतजाम कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आज ही की खबर मैं आपको बताऊं कि तेल और गैस के इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान रूस के साथ रवाबित दोबारा बहाल हो चुके हैं और गैस की कीमतें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। ये भी खबर है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब हम आज बात करेंगे कि जब ये तमाम इंडिकेटर्स मईशत के हवाले से लिए जा रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव साइन समझे जाते हैं, तो पाकिस्तान के रिस्क फैक्टर से मुतालिक बेबुनियाद बातें फैलाने के पीछे क्या मकासद कार फरमा है। अपने गैस का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सईद शफीक साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट KCCI, बिजनेसमैन भी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। इम्तियाज़ फरहान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सब बहुत अच्छी तरह इनको जानते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शफीक साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। हम बार बार बात करते हैं कि ये जो कुछ अरसे के से हम जो सियासी एक इंतहा पसंदी अपने मुल्क में देख रहे हैं, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ बात, कभी ये कह देना कि इस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है, क्या मकासद हो सकते हैं ऐसी बातों को फैलाने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बात सुनी होगी, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, यह एक्शन का रिएक्शन होता है। हम अपनी जज्बातियत में हम इंतहा पसंदी को किसी भी किस्म की हो अच्छा नहीं समझते, खा उसमें मज़हब का मामला हो या उसमें कोई और भी मामला हो। इंतहा पसंदी दुनिया में क्या, और एक जी शऊर आदमी कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता, मगर हम अपने लिए जब अपने इस मामलात को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। ये तोशा खाना के मामलात, ये घड़ियों के मामलात, ये सब चीज़ें, और इसको जिस अंदाज में सियासत को अब लेके चला जा रहा है, तो हमने इसका ये अमल तो कर दिया, हमने इसके रद्द अमल के बारे में नहीं सोचा कि हमारी मईशत पर इसके कितने बुरे और बदतरीन असरात जो है वो मुरतब होंगे और हमारी आने वाली नस्लें किन ख़तरात से दो चार होंगी। बात सारी ये है कि आपका जो माशी बहरान है इस वक्त मुल्क में, देखिए मैं बहैसियत बिजनेसमैन मैं एक चीज़ को जो सोचता हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हम बैंकरप्सी की तरफ नहीं जाएंगे, दिवालियापन की तरफ हम नहीं जाएंगे। माशी तंगी ज़रूर हो सकती है हमारे साथ, और उसमें कुछ सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का अपना मफाद है, इसमें बहुत सारे वो मालिक हैं जिनका मफाद पाकिस्तान से भी वाबस्ता है। इस लिहाज से क्योंकि वी आर द ओनली एटमिक पावर अमंग द मुस्लिम नेशन, पूरी मुस्लिम उम्मा में हम एक वाहिद मुल्क हैं जो एटमिक क़ुव्वत है, तो उनके भी जो मामलात हैं वो पाकिस्तान को इंशाल्लाह जो दोस्त ममालिक हैं वो भी इस नहज तक नहीं आने देंगे, मेरा यकीन है। और मगर बहरहाल अब आ जाए इस तरफ कि हम माशी तंगी को कैसे दूर कर सकते हैं। हम ज़िंदगी गुजर गई हमारी, मैं 20-25 साल से आपके PTV पर आ रहा हूँ, मुख्तलिफ फोरम्स पे जाता हूँ, बात करता हूँ। देखें, आपने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है कि आप एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। हमने कभी इस चीज़ को फोकस किया कि हम इसमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं? बेतहाशा ज़मीन हमारी ऐसी पड़ी हुई है जो फर्टाइल लैंड होने के बावजूद उस पर काश्तकारी नहीं हो सकती।
سیلاب آتا ہے, ہم اربوں روپے کا پانی جو ہے سمندر میں بہا دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس وسائل ہوتے, ہم ڈیمز بنا کے رکھے ہوئے ہوتے آج, تو آج یہی پانی جو تھا یہ ہمیں بلینز آف ڈالرز دے کے جاتا. نہ صرف یہ کہ جاتے ہوئے تباہی کر کے گیا, بلین ڈالر کا نقصان کر کے گیا, اور بلین آف ڈالرز کا پانی ہم نے سمندروں میں بہانے پر مجبور ہو گئے ہیں, اور تباہی بربادی الگ پھیلی. اگر ہم صحیح پلان کر نہیں پاتے, ہمارے اندر کمزوری یہ ہے کہ ہم سیاست میں اور حکومت میں اور اقتدار کے حصول میں, ہم جب آ جاتے ہیں اقتدار ہمیں مل جاتا ہے تو ہم 5 سال کا وہ ٹنیور اپنے آپ کو کاؤنٹر کرتے رہتے ہیں سامنے والے کے جوابی حملے سے. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ میری نئی نسل جو ہے, میری تو زندگی گزر گئی یہ سنتے سنتے ایک جملہ کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. ہر میں مہینے 2 مہینے میں یہ جملہ سنتا رہتا ہوں. وہ نازک دور کب ختم ہوگا؟ میری زندگی ختم ہو گئی, وہ دور نہیں ختم ہوا. تو ہم آخر دیکھیں, ہم ہر معاملے میں بحیثیت پیرنٹس ہم سب ایسے ہیں جو والدین ہیں, اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل پر کوئی کمپرومائز, کوئی ماں یا باپ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم دوسری چیزوں پر کمپرومائز کر لیں گے. ماں خود بھوکی رہے گی, بچوں کو کھلائے گی, باپ خود بھوکا رہے گا, بچوں کو کھلائے گا, ان کی تعلیم کے لیے, ان کے اخراجات کے لیے ہم اپنے بجٹس کو کاٹ کے ان کے اوپر. جب ہم بچوں کے مستقبل کا سوال آتے ہیں تو ہم اس طرف یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کے اثرات ہماری نسلوں پر جا رہے ہیں. ہم ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ قرض دے کے جا رہے ہیں. آپ اگر آمدنی نہیں بڑھا سکتے فوری طور پہ, آپ اپنے اخراجات میں کٹوتی کیجئے. آپ اپنے اخراجات میں کٹوتی کیجئے, گھوسٹ امپلائمنٹ کو ختم کیجئے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم اپنے وسائل جھونکے جا رہے ہیں, برباد کیے چلے جا رہے ہیں. اور مجھے کل میرے ایک دوست ہیں, ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی. دیکھیں, ٹیکسیشن کے نظام میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک سسٹم, جب ایک بحران ٹرکی میں بھی آیا تھا تو ان کی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا. بڑا اہم نقطہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا وہاں صرف 10-15% جو لوگ تھے وہ ٹیکس کو جو تھے وہ ٹیکس پیئر تھے وہاں پہ. تو گورنمنٹ نے وہاں کے ایک نظام انٹروڈیوس کرایا اور یہ کہا کہ لوگ آپ رسید لیں, جا کے ہر دکاندار سے رسید دینے کا پابند ہے. آپ رسید مانگیں, اور آپ جو رسید لائیں گے اس کو مہینے کے آخر میں ایک سسٹم کے ذریعے آپ وہ جمع کرا دیں, اس پر آپ کو 5% کیش بیک ملے گا. تو اب ہر آدمی جو تھا وہ اپنی جو خریداری تھی اس کو اکٹھا کرتا تھا اور اس کے اوپر جا کے وہ جمع کراتا تھا اور اس میں پیسے لیتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج کی تاریخ میں 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ ٹیکس پیئر ہیں, اور ان کی اکانومی جو ہے وہ دوبارہ کھڑی ہو گئی. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے ابھی پروگرام کے سے پہلے, ابھی آپ نے یہ بتایا تو میں حیران ہو گیا سن کے کہ میرے علم میں یہ خبر نہیں تھی کہ ٹرکی جو ہے وہ اس وقت $10 بلین پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. آج ٹرکی کی یہ صورتحال ہے کہ وہ پاکستان میں $10 بلین, ہمیں فخر ہے اس کے اوپر, ان کی بھی دوستی پر فخر ہے, ناز ہے, اور اللہ کرے کہ ہمارے بھی حالات جلد سے جلد ٹھیک ہوں. یہ معاملات ہم صرف ایک چیز کو مد نظر رکھیں, ملک کی سالمیت, ملک کا وقار. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, ہم بارہا اس ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں, اور بارہا میں یہی سوال کرتی ہوں اور بارہا میرے گیسٹ یہی جواب دیتے ہیں. اس ملک کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے معیشت کو داؤ پہ لگایا گیا, جبکہ ہم دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں. ابھی برطانیہ میں آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ آپ نے جب معاشی پالیسی اچھی نہیں دی تو آپ نے استعفیٰ دے دیا وہاں کی وزیر اعظم لیز نے. اب اس وقت جو سچویشن ہے, سیلاب کے بعد تو حکومت تو خیر فوکس کرنا چاہ رہی ہے, لیکن بات وہی ہوتی ہے جب ایک سیاسی انارکی ملک میں پھیل جاتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت کی گورنرز, اس کی جتنی بھی مشینری ہے وہ اس انارکی کو کنٹرول کرنے کے لیے لگ جاتی ہے. وہ انوائرمنٹ کب ہمارے ملک میں مہیا ہوگا کہ ایک معیشت کی پلاننگ الگ ہو رہی ہوگی اور سیاست الگ ہو رہی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سائنس کا اصول ہے مائنس مائنس پلس ہوتا ہے, پلس پلس کچھ بھی نہیں ہوتا, اور زیرو اگر رائٹ پہ ہوگا تو کام کرے گا, لیفٹ پہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں کرے گا. تو بس اس فیگر کو کیسے سیٹ کرنا ہے یہ ایک مینجمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ انارکی کو فیل کر کے ڈسکس کرنے لگیں گے وہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے گی. یہ ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, ہم بھی فیلڈ میں یہ ساری اس کو ڈیفیوز کرنے والی بات ہوتی ہے. شفیق بھائی نے جو 2 بات کی, جو بات گفتگو کی, اس میں 2 بات انتہائی وہ ہے پاکستان کو فائنانشل انٹرنیشنلی فائنانشل پریشر سے نکالنے کے لیے آپ کو اپنی زراعت کی طرف توجہ دینی پڑے گی, جو کہ کم خرچ اور بالا نشی والی بات ہے. اس پہ خرچ کم کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں میرے خیال 1 مہینے پہلے جب ہم فلڈ کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے یہی بات کی تھی. اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ سیلاب کا پانی آتا ہے, چونکہ ہمارا تعلق اسی سے, ہم بھی تھوڑا بہت فصل یہی کرتے ہیں, تو یہ بہت اچھی زرخیز مٹی لے کر آتا ہے, پہاڑوں سے معدنیات والی مٹی لے کر آتا ہے. جو کراپ ہوتی ہے وہ بالکل, یعنی اس وقت سمجھ لیں کہ ٹرپل کراپ ہونی چاہیے اگر ہم توجہ دیں کہ اس کے لیے
آپ فائنینشیل پریشر سے بھی آزاد ہوتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب آصف زرداری پریزیڈنٹ تھے تو پوری دنیا میں فوڈ ریسیشن آیا تھا, پاکستان میں نہیں آ سکا تھا. اس کی وجہ تھی کہ اس وقت ایگریکلچر کو پکڑ کر رکھا ہوا تھا, اور ہوتا یہ ہے کہ جو پیسہ گاؤں جاتا ہے وہ الٹیمیٹلی واپس شہروں کی طرف آتا ہے. اس میں آپ کو امپورٹ کا کم سے کم وہ ہوتا ہے. آپ ایگریکلچر پہ توجہ دینی ہے. فلڈ جو ہے آپ کے لیے رحمت کا سبب بن جائے گا, جو زحمت بن چکا ہے. اور دوسری جو بات یہ شفیق بھائی نے کہی ہے, اس کے اوپر آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ خان صاحب آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں, میں بھی ٹیکس دیتا ہوں, لیکن ایف بی آر مجھے ایسا ملر دکھاتا ہے کہ جس کو مجھے ملائن کیا جاتا ہے کہ تم تو ٹیکس ہی نہیں دیتے, تم تو ٹیکس نہیں دیتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اور آپ سلپ نہیں لے رہے, رسید نہیں لے رہے. بالکل صحیح شفیق بھائی نے بالکل کہا, ہماری پوری قوم کو جانا پڑے گا. ایون یہ کہ اگر ٹائر کا پنکچر بھی لگ رہا ہے تو بھائی وہ جو آپ سے 150-100 روپے لے رہا ہے اس کے, تو اس میں ایک مینجمنٹ آئے گی. آپ کا پیسہ جو ہے اس وقت شاید آپ کے چند اداروں کے لوگ جو ہیں وہ کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں, لیکن میں اور آپ ٹیکس دینے کے باوجود میرے قومی خزانے میں نہیں جاتا وہ. تو یہ دو کام تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین قسم کے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے انٹرو میں ایک بات کی تھی نا خان صاحب, کہ یہ جو انار کی, دیکھیں آئی ایم ایف, ایشیا ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, ان سب کو پتا ہے کہ ریئل پوزیشن کیا ہے پاکستان کی. یہ جو شفیق بھائی کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف جو کہ ایک امریکہ انفلوئنس ادارہ ہے, اب آپ امریکہ کو للکاریں گے یا ان پہ الزامات لگائیں گے, جو بھی سو انہوں نے باتیں کی عمران خان صاحب نے, اب لین دین کے معاملہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے, تو وہاں پر تو حکومت کی پوزیشن ویک ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر آئی ایم ایف اس بنیاد پہ جا رہا ہے تو ہمیں پھر آئی ایم ایف سے دوسرے انداز میں مذاکرات کرنے چاہیے. کیا آئی ایم ایف کو پتہ نہیں ہے کہ امتیاز خان فاران شازیہ خان کو ملائن کرنے کے لیے سارے الزامات لگا رہا ہے؟ ان کو سب پتہ ہے کہ اگر کوئی امریکہ کو للکار رہا ہے تو امریکہ کا تعلق, آئی ایم ایف کا تعلق ایک اسٹیٹ سے, کسی پرسن سے نہیں ہے. اور وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ان کو سب پتہ ہوتا ہے. ہم یہ ضرور ہے کہ انٹرنیشنلی اس کے لیے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. آپ نے بھی اس پہ کام, ہم ابھی بھی کر رہے ہیں اس پہ کام, کہ 5th جنریشن وار, ہائیبرڈ جو ہے, یہ اس پہ پاکستان کو گھیرا ہوا ہے اس وقت. مختلف سلوگنز مارکیٹ میں پھیلائے گئے. آپ انٹرنیشنلی, ہم نے اپنے جو ادارے ہیں ان سے کہا ہے کہ انٹرنیشنلی جتنے بھی ڈیموز ہوتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, ان سب کو یہ کلوز مانیٹر کریں, ان کی فوٹیجز منگا کے ان فوٹیجز کو اینالائز کریں. 80% لوگ جو ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے, اور وہ اینٹی پاکستان ہے, پاکستان سے گئے ہیں وہ, لیکن پاکستان سے جس انداز میں گئے, انہوں نے پولیٹیکل ایسلم لی, بعد میں نیشنلٹی لے لی, وہ اس وقت 100% ہمارے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک بات تو یہ ہے شفیق صاحب کہ ہم ایگریکلچر کے حوالے سے بہت پروگرام کر چکے ہیں اور بہت سارے سجیشن سولوشنز بھی دے چکے ہیں. اب لازمی بات ہے اس میں تھوڑی حکومت کو بھی اس پہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم سیاست کو ایک طرف رکھیں جو ہے, لیکن ہم اپنے دوسرے جو جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان پہ کوئی بہتری لے کر آئیں, کیونکہ پاکستان ایک زرعی صنعتی ملک ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انویسٹرز کو ہم لے کر آ رہے ہیں, ابھی جیسے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تھے, وہ چائنا اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارے $13 ارب کی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, جس میں انویسٹرز بھی تھے اور انویسٹمنٹ بھی تھی اور امداد بھی تھی. اب یہ گھڑی والا معاملہ کھل جاتا ہے, یقیناً اس ملک تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے. ایک صبح کی ایک ندامت پورے پاکستان کو کرنی پڑی ہے عمران خان کی وجہ سے. اب ہم کس طرح ان لوگوں کو دوبارہ انویسٹمنٹ کے لیے راغب کریں گے, یا ہم کس طرح اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے؟ دیکھیں, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کوئی بھی پاکستانی اگر باہر جاتا ہے تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے سفیر ہیں. ہمارے کھلاڑی جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے سفیر ہیں, اپنی ملک کی عزت اور وقار کو مقدم رکھنا ہے آپ نے. اور ہم میں سے بہت سارے ایسا کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے, مگر ہماری جو بلیک شیپس ہیں نا بہت ساری ہمارے اندر پاکستان میں, انہوں نے صرف پیسے کو اور کرپشن کو اپنے اس میں مقدم رکھا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. گزشتہ دنوں ایک میچ ایشیا کپ کے اندر جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ہوا تھا, اور اس میں جو افغانیز تھے وہاں پہ, انہوں نے جس قسم کے رد عمل کا اظہار کیا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ پولیس ایکشن میں آئے اور ان کو جب اریسٹ کیا تو موسٹ آف دیم اس وقت ان کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ نکلا. تو یہ بات کر رہے ہیں وہ, ندامت اور شرم کا باعث بن رہے ہیں ہمارے لیے. بالکل صحیح. تو یہ سب چیزیں آپ جو ہے نا اس کو مقدم رکھیں کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں نا, ہم ہر چیز میں ضابطۂ اخلاق کی بات کرتے ہیں. پیمبرا ہے, نادرا ہے, فلاں ہے, ڈمکا ہے, جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ضابطہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ریگولیٹری اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں. سیاست کو اور سیاسی لینگویج کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی ہے؟
میثاق جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو آپ اس میں بھی ایک ضابطہ اخلاق بنائیں نا. یہی ڈیموکریسی جس کی آپ نے ابھی UK کی بات کی, کیا وہاں بھی جو ڈیموکریسی ہے وہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ وہاں جو ایک اپوزیشن ہے اس کا ایک پازیٹیو رول ہے. ان کے لیے ان کی نظر میں سب سے پہلے ایک نعرہ ہم سنتے تھے, سب سے پہلے پاکستان. آپ بھی اپنے کوئی عمل کرنے سے پہلے اگر اس چیز کو مقدم رکھو گے کہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس عمل کا رد عمل کیا آئے گا, تو مجھے اپنے ملک کو اور اس کے مفادات کو مد نظر رکھ کے یہ بات کرنی چاہیے. بخدا میں شرم سے شرمسار ہوتا ہوں, میں بیرون ملک جاتا ہوں اور وہاں سے واپس آتا ہوں تو میں اپنے ملک کا حال دیکھتا ہوں, مجھے بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف نظر آتا ہے. تو یہ بات میرے لیے باعث شرم اور ندامت بنتی ہے. آج مجھے مرحوم طارق عزیز یاد آ گئے. میں ایک سوال آڈینس پر آپ پر سب پر چھوڑتا ہوں, خود جواب نہیں دوں گا اس کا. انہوں نے اپنے کسی پروگرام کے ابتدا میں کہا تھا, آج سے 20-25 سال پرانی بات ہے مگر میرے ذہن میں محفوظ ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کا مزاج اگر دیکھنا ہو, آپ نے ان کا قومی مزاج اگر دیکھنا ہو تو آپ اس کے ٹریفک کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ہم اپنے ٹریفک کو دیکھ کے اپنے مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. تو امتیاز فرحان صاحب, اب اگر چلیں عمران خان صاحب کی بات کر لیں, وہ جو حقیقی آزادی مارچ اب 26 نومبر کو انہوں نے کہا ہے اسلام آباد پنڈی پہنچیں گے, یہ کس قسم کا بھی پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب جب بات بہت جگہوں سے نہیں بنی تو اب انہوں نے یہ پریشر بلڈ کر دیا کہ جی ہم آ رہے ہیں 26 نومبر کو. یہ سارے مسئلے, آپ کے پاس تو 3.5 سال کا وقت تھا, عوام نے آپ کو منتخب کیا بقول ان کے, تو آپ نے صرف انڈوں کٹوں بچڑوں تک کی بات رکھی, کوئی ریفارمز نہیں لے کر آئے. مطلب آپ ایک کے بعد ایک جھوٹ. آج کی خبر ہے کہ نیب نے ایک اور بات بتائی ہے کہ جی جو اومنی گروپ کے ساتھ پلی بارگن ہوئی تھی وہ بھی جھوٹ ہے, کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. 9 ارب کی پلی بارگن عمران خان نے کی تھی کہ ہم نے کی ہے, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. ابھی ایک کے بعد ایک چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. آپ نے پچھلی دو حکومت کو, عمران خان نے پچھلی حکومت پہ الزام لگایا کہ جی 30,000 ارب کا قرضہ, اور آپ کے اپنے شوکت ترین صاحب کہہ کے گئے کہ 76 سے 80,000 ارب کا قرضہ. مطلب کوئی بات جسٹیفیکیشن ہے کسی چیز کی, کوئی اخلاقی درس دیتے ہیں وہ؟ آپ کو یاد ہوگا 35 پنکچر کی بات ہوتی تھی, جب عدالت نے کلیئر کر دیا تو انہوں نے کہا میں تو اپوزیشن لیڈر تھا, میرا تو کام الزام لگانا ہے, میں نے کوئی وہ تھوڑی کیا. اس وقت اگر کوئی ایکشن ہو جاتا, ٹھیک ہے, تو یہ بہت ساری باتیں رک سکتی تھی. مثال کے طور پر جیسے ابھی آیا ہے کہ حملے کے حوالے سے کہ جی فلاں کے خلاف FIR ہونی چاہیے. آپ کا قانون, آپ کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ FIR مدعی کی بنیاد کے اوپر درج کر لی جائے, لیکن یہ بھی قانون کہتا ہے کہ پھر 182 لگائی جائے, پھر آپ اس کو پروف دیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک معاملہ آ رہا تھا FIR کا, اس کو لانچ کر دینی چاہیے تھی, اور انویسٹیگیشن آفیسر کو کہہ دینا چاہیے تھا عدالت کو کہ جناب اتنے دن میں اس کی تحقیقات, یہ سارے معاملات حل ہو جاتے. اور دوسرا جو کرپشن کی بات ہے نا خان صاحب, میں کہتا ہوں ڈیول نیشنلٹی ختم کرنی چاہیے پاکستان میں. کوئی بیوروکریٹ, کوئی پولیٹیشین, کوئی بزنس مین, میرے جیسا آدمی جس کی فیملی نیشنلٹی کے ساتھ باہر رہتی ہے تو پیسہ کہاں سے بھیجتا ہے؟ وہ وہاں تھوڑی کماتے ہیں, میں بھیج رہا ہوں یہاں سے. تو آپ کو کرپشن کو دے رہے ہیں. آپ انڈیا کیوں ترقی, پوری دنیا انڈین کے اوپر ریلائی کرتی ہے, کیوں کرتی ہے؟ کہ وہاں پہ ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے. اب ہم پاکستان کا پاسپورٹ لے کے بھی گھوم رہے ہیں اور وہاں کا پاسپورٹ بھی لے. ایک بندہ 2 جگہ کا لائل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ملکہ وکٹوریا کے بھی حلف اٹھا رہا ہوں کہ میں آپ سے وفادار رہوں گا, میں پاکستان سے بھی کہہ رہا ہوں میں آپ سے وفادار رہوں گا. تو آپ سے بڑا یعنی کہ 2 نظریے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب FATF کا معاملہ چل رہا تھا, بشیر میمن صاحب ریٹائر ہو گئے, چلے گئے, میں اس وقت ایک پروگرام کرتا تھا, BCCI بینک کی میں نے حوالہ دیا تھا. BCCI بینک کے خلاف شفیق بھائی بھی بتائیں گے کہ انٹرنیشنلی اسی طرح پروپیگنڈا کیا گیا جس طرح سے ہمارے خان صاحب نے کیا تھا پروپیگنڈا کہ جناب یہ BCCI بینک میں 2 نمبر کے اکاؤنٹ ہیں, منی لانڈرنگ ہوتی ہے, ڈرگ ٹریفکنگ کا پیسہ آتا ہے. راتوں رات صرف ایک آرڈر پاس ہوا تھا اور اس سرکولر کے ذریعے راتوں رات BCCI بینک پوری دنیا میں بند کر دیے گئے تھے. تو جب ملک کا پرائم منسٹر یہ بار بار الزام لگائے گا تو FATF میں تو ہم پھنسے کس وجہ سے تھے کہ ملک کا وزیر, دیکھیں آپ نے ہر اس پیسے پہ پابندی لگا دی جو ملک کے باہر سے آتا تھا. آپ یہ بتائیں منی لانڈرنگ کا کوئی پاکستان سے پیسہ باہر بھیجتے ہوئے پکڑا کسی نے نہیں پکڑا. جو پیسہ باہر سے, چلے میں نے مان لیا کسی نے کرپشن کی 100 روپے کی ملک سے باہر بھیج دی اور 70 روپے واپس آ گئے, تو 70 تو واپس آ رہے ہیں نا بھائی. آپ نے وہ راستہ بھی بند کر دیا. تو آپ کو بیٹھ کے ایک نیشنل تھنکنگ جو شفیق بھائی کہہ رہے ہیں نا, جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا ہے,
تو چارٹر آف یونٹی بھی آپ کو کرنا پڑے گا. جو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شہباز شریف نے کہا ہے تو اس لیے آپ اس کو فالو کریں, جو چارٹر آف اکنامی کی بات ہو رہی ہے وہ بھی کرنا پڑے گا. آپ کی بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ ہو, آپ کے جو بزنس کرنے والے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک فائنینشیل آپ ایک بنا لیجئے, ایک کونسل ٹائپ کی بنا لیجئے کہ وہ آپ کی اکنامی کی پالیسیز کو کنٹینیو لے کے چلے گی, اور اس میں سپریم کورٹ کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر لیں کہ جناب سپریم کورٹ اس کونسل یا اس کمیٹی کی فارمیشن کے بعد ایک ججمنٹ دے کہ اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. بالکل اسی طرح جیسے چودھری افتخار کے دور میں فل بینچ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں مارشاء اللہ یا ماشاء اللہ کی دعوت دینے والے کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لاگو ہوگا. اگر کسی عدالت نے کوئی ریلیف دیا اس معاملے میں تو اس کے خلاف بھی, اس جج کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لاگو ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا, بریک ہو گیا. تو آپ چارٹر آف اکنامی بنائیں, ایک پورا سب تاجر برادری کو, ہمارے بیوروکریٹ کو, ہمارے ایکسپرٹس کو بٹھا کر کریں. یہ ساری دنیا سے کر لیں گے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہم جس پی ٹی وی میں بیٹھ کے اس وقت پروگرام کر رہے ہیں, اس کے 1 کلومیٹر اراؤنڈ میں جتنی فیسلٹیز حکومت پاکستان, آئی ایم ایف اور دوسرے ڈونرز کے لیے دے رہی ہے, صرف 1 کلومیٹر ایریے میں صرف یہاں کے بزنس کمیونٹی ایریا ہائٹس کو دے دینا, یہ پہلی قسط کو چھوڑ دیں, آئی ایم ایف کا پورا قرضہ صرف یہاں کی آبادی آپ کو دے دے گی ساری کی ساری. لیکن آپ اس کو ریلیف دیں گے نا, ٹرسٹ دیں گے. اگر کوئی بزنس یا کوئی انویسٹر 1 کروڑ روپے آپ جیب سے نکالتا ہے تو پتہ چلا آپ کے ادارے اس کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں, 1 کروڑ روپے کہاں سے آیا بتاؤ, یہ کرو وہ کرو, تو آپ کیا کریں گے؟ سوئس بینکوں میں کون سا پیسہ رکھا ہوا ہے خان, کون سا پیسہ؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پوری دنیا سے کرپشن پیسہ ہوتا ہے سوئس بینک میں جاتا ہے. انہوں نے اپنا قانون بنا, لیکن سب سے دنیا کی شریف شہری کون کہلاتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ کے لوگ کہلاتے ہیں, جبکہ ہمارا سارا پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے. تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے بھائی آج کی ایک اچھی خبر بھی تو کر رہے ہیں, میں ابھی اسی پہ آ رہی تھی, جو پازیٹیو اکانومی کی خبریں اس پہ بھی آ رہی تھی. نہیں, اکانومی کے علاوہ COP 27 پہ جو پاکستان نے انیشیٹو لیا تھا اس کو بڑا اپریشیٹ کر کے اب انٹرنیشنلی ایک فنڈ اس کا بنا دیا گیا ہے. اس میں بھی ایسا ہی تھا کہ کرنا کسی نے, بھرنا کسی نے, ماحول کوئی خراب کرتا ہے اور اس کا خمیازہ جیسے ریسنٹلی ہوا غیر معمولی بارشیں جو ہوئی اس کی وجہ سے فلڈ کا آنا ہوا. تو میں گڈ اچیومنٹ, جس طرح سے ایجنڈے کو اٹھایا پرائم منسٹر صاحب نے اور ہماری جو وزیر کیا نام شیری رحمان صاحب آئے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں اکانومی میں اس کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. آل دو کہ پولیٹیکلی جو سینیریو ہے اس میں اس کے بھی اثرات آنے والے وقت میں, اب آج ایک فیصلہ ہوا نا, جی اس کے اثرات آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئیں گے. اسی طرح آج ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو آنے والا, اب جو چیزیں ہم سیاست کے حوالے سے ہم چل رہے ہیں اور جو ایگریسونیس ہم دکھا رہے ہیں اپنی, اس کا خمیازہ ہماری نسلیں بھگتیں گی. بالکل. بہرحال اسحاق ڈار صاحب نے بڑا کلیئرلی اس چیز کو رد کر دیا کہ آپ نے بھی اس کو انڈوز کیا کہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. اور اس وقت ہمارے جو دسمبر کے پہلے ہفتے میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یورو بانڈ کی بر وقت ادائیگی کر دی جائے گی, جس کو اپوزیشن ایک اپوزیشن جماعت جو ہے وہ اس کو ہائپ کریٹ کر رہی ہے. ضرورت کے مطابق بھی ہمارے پاس ایندھن ہے. اب پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں. اس وقت انگلینڈ میں کیا صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے, آپ دیکھیں کہ توانائی کا کیا بحران چل رہا ہے. رشیا کے ساتھ اب دوبارہ ہم تیل اور گیس کی جو خریداری ہے اس کا باضابطہ رابطہ ہوا ہے. یقیناً یہ ایک اچھا پہلو ہے, قومی مفاد کے اس پر ہے. حکومت کو اس پہ کتنی جلدی ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیں شازیہ, مختلف ممالک کی مختلف صورتحال ہیں. کچھ کووڈ کے بعد جو معاملات ہوئے اس میں ایک ریسیشن آیا, ایک مندی کی طرف گئی پوری انٹرنیشنل مارکیٹ, کام بند ہو گئے. پاکستان تو پھر بھی قدرے بہتر سچویشن میں رہا اور اس کے بعد یکدم تیزی آئی. یعنی اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جو چیز ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے, یہ کنٹینر کا جو فریٹ تھا اگر UK کا سپوز $2,500-3,000 تھا, وہ آج وہ $7,000 اور $8,000 پہ چلا گیا. تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کوموڈیٹیز کی پرائز, گارمنٹس جو ڈیلی آپ کی کنزیومر گڈز ہیں, ان کی سب جگہ دنیا میں پرائسز جو ہیں وہ اوپر گئی ہیں. اب پرائسز کا ایک ڈاؤن فال ہے اور اس کے اثرات سے پاکستان بھی نہیں محفوظ رہے گا. ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے. آپ نے آئل پرائسز کی بات بتائیں, اس میں ہے, مگر ایک جو خبر یہ ہے, آپ کی بڑے ایکسپورٹ کا ایک بڑا حصہ ٹیکسٹائل پر بیس کرتا ہے. آپ کے اکتوبر کی جو فگر ہے اس میں 11% ڈاؤن فال ہے اس کا ایکسپورٹس کا. اٹس این انڈیکیٹر. تو آپ کو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنے سامنے فیصلہ کرنا ہے. دوسرا جو تھا, یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ہم نے ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑھا دی ہیں. میں آپ کو ایک ریئلٹی, امتیاز آپ مجھ سے پتہ نہیں ایگری کریں گے نہیں کریں, مگر یہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آپ سپوز پینٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اگر $10 کی پینٹ آپ بیچتے تھے
وہ ایک تیزی کے بعد وہ 12 اور 15 ڈالر کی ہو گئی, تو آپ کو اس پینٹ کی قیمت زیادہ ملنے لگی, تو آپ کے پاس زیادہ ڈالر آنے لگے. کوانٹم وائز کہ آپ نے 100 پینٹوں کے بجائے آپ نے 150 پینٹیں ایکسپورٹ کرنی شروع کری, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو آج وہ جو ایک مندی کا رجحان ہے اس میں پھر آپ جو اپنا 24-25 بلین ڈالر کے اوپر آپ پھر واپس وہ فگرز مجھے خدا نہ خواستہ وہاں اس طرف آتی بھی لگ رہی ہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو ہمیں ان سب چیزوں, یہ دیکھیں یہ آگے آنے والے وقت کی نشاندہی ہے, اس کی ہمیں تیاری کر کے آگے ان حالات سے بچنے کے لیے پلاننگز کرنی چاہیے ہمیں. تو اسحاق ڈار صاحب سے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی ملاقات ہوتی ہوگی, وہ بھی اپنا کنسرن شو کرتے ہوں گے, جو ایکسپورٹرز ہیں ہمارے, جو امپورٹرز ہیں. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب تو ابھی واپس آئے ہیں دوبارہ, اور پھر آتے ہی انہوں نے ایک جو بات کی تھی وہ یہ کیا تھا کہ ڈالر کی اصل قیمت جو ہے وہ 200 روپے ہے, اور میں انشاءاللہ اس کو 200 روپے پر لے آؤں گا, اور جن لوگوں کے پاس ڈالر ہیں وہ بیچ دیں ورنہ نقصان میں رہیں گے. تو میں تو ابھی تک انتظار میں ہوں کہ 200 پہ جائے واپس, اس میں پھر اپ ٹرینڈ مجھے نظر آنا شروع ہو گیا. تو یہ اس میں نہیں, اس میں ڈیمانڈ سپلائی مڈل مین, یہ جو بینکس ہیں ان کے خلاف 30 نومبر کو کارروائی, 8 بینک ہیں ان کے خلاف کارروائی کی بات کی جا رہی ہے. لیکن سب سے بڑا جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا شازیہ, پولیٹیکل ایک ایلیمنٹ نکل آتا ہے. سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے, آپ کو بہت ساری چیزوں میں پلاننگ کرنی پڑے گی. ایک تو یہ انڈیا میں ایک بین لگایا ہے انہوں نے اپنی مین پاور کے اوپر کہ نان میٹرک کو وہ اپنے ملک سے باہر نہیں بھیجتے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اسکلڈ اور ایک نان اسکلڈ بندے کا فرق, سیلری کا فرق ہے. ہمارا بندہ جا کے وہاں 1500 ریال میں کام کر رہا تھا, ان کا بندہ 2500 ریال میں کام کر رہا ہوتا ہے, یا 2500 درہم میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی ایک بندہ اس کی قوت زر مبادلہ بھیجنے کی ہم سے زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک انسینٹیوز آفر نہیں کیا اپنے اوورسیز پاکستانیز کو, کیا اگر آپ تھرو پراپر چینل بھیجو گے یہ ریمیٹنسز, تو میں آج بھی کہتا ہوں جتنی آ رہی ہیں نا اس سے ڈبل نہیں تو کم سے کم آپ کے 50% ضرور انکریز ہو جائے گا, آج بھی ہو جائے گا. اور حالات ہم ٹھیک کر لیں ملک کے, تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, ویسٹ میں تو لوگ جا کے نیشنلٹیز لے لیتے ہیں, مگر مڈل ایسٹ میں جو لوگ جا کے کماتے ہیں وہ اپنے ملک کی نیشنلٹی نہیں دیتے آپ کو. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عمر گزارنے کے بعد بہرحال آپ واپسی کا سفر باندھتے ہیں, اور یہاں کے سوچتے ہیں ایک کثیر سرمایہ اپنے ساتھ لا رہے ہوتے ہیں کہ یار, اور آ کے یہاں پراپرٹیز میں اور دوسرے ایسے کاموں میں انویسٹ کر دینے جس سے آپ غیر ترقیاتی وہ کہیں کہ اس سے ملک کو بظاہر کوئی فائدہ ہونے کے امکانات نہیں ہوتے. پلاٹ خرید لیا آپ نے, کر لیا وہ کر لیا, اس طرح کے معاملات. لاسٹ منٹ ہے, تو اب یہ جو گیس کی قیمت نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا, عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتیں اتنی بڑھ رہی ہیں, اس سے الٹیمیٹلی حکومت کے جو گردشی قرضے ہیں گیس کے حوالے سے وہ 1500 ارب روپے تک چلے جائیں گے. ایک طرف عوام کو ریلیف بھی دے رہے ہیں, ایک طرف مہنگائی کا پہاڑ. دیکھیں یہ گھوم کے لیکن آ جائیں گے واپس, جیسے شفیق بھائی بات کر رہے ہیں نا, جب بزنس کمیونٹی کو یا دوسرے مارکیٹ میں کوئی ریلیف ملتا ہے پھر بہت ساری طریقے سے وہ واپس آتے ہیں, پرچیزنگ پاور بڑھ جاتی ہے, اس طرح سے آپ کو بہت سارے ٹیکسز ملتے ہیں, ٹیکس ہوتے ہیں تو جنریٹ ہوتے ہیں, وہ واپس آپ کی طرف آ کے وہ سارے کے سارے ہو جاتے ہیں. پھر بات وہی آتی ہے نا کہ جیسے اگین ابھی شفیق بھائی جو بات کر رہے تھے, ہمیں اسی طرح کے انیشیٹو لینے پڑیں گے کہ بھائی آپ یہ کیسے پیسے, ایک تو جو یہ پراپرٹی کے اوپر جس نے بھی ہمیں لگایا نا, پراپرٹی کے اوپر, کار کے اوپر, موٹر بائکس کے اوپر, کہ 500 روپے دیں اور موٹر سائیکل بک کرا لیں, نتیجہ کیا ہوا, آپ کی فیول کنزپشن بڑھ گئی, آپ کا ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم تباہ ہو گیا, اور اسی طرح سے یہ گاڑیوں کے اوپر ہوا. اور اسی طرح یہ جو بات ہو رہی ہے شفیق صاحب جو بول رہے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ غیر ترقیاتی اس میں کہ جی پلاٹ خرید لیا, تو آپ کو بندوں کے یہ اس وقت کاشتکاری جو ہماری زراعت ہے اتنی بالکل ڈیٹ ہے, اس میں آپ لوگوں کی پارٹنرشپ کروائیں,